नाज़रीन आदाब, 7 अगस्त 2022 मुताबिक 8 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। हिंदुस्तान के आइंदा नायब सदर ओहदे के लिए हुए इंतखाब के नतायज बरामद हो चुके हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी है। दोनों ऐवानों में एनडीए की मजबूत हालत को देखते हुए जगदीप धनखड़ की कामयाबी यकीनी मालूम पड़ रही थी। फिर भी अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने टक्कर देने की भरपूर कोशिश की। नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मिस्टर धनखड़ के नायब सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने बरामद नताइज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जगदीप धनखड़ को 528 वोट हासिल हुए हैं, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 182 वोटों पर इक्तिफा करना पड़ा। दीगर खबरों की जानिब बढ़ने से पहले लेते हैं ये कमर्शियल ब्रेक। हुसैन प्यास की उन मंजिलों से गुजरे हैं, हुसैन प्यास की उन मंजिलों से गुजरे हैं, समंदरों के जहां ऊँट सूख जाते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाखों दुरूद व सलाम। यूनिटी पीजी एंड लॉ कॉलेज, IIM बाईपास, लखनऊ, फाउंडेड बाय जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब। 7570-006-104 7570-006-113। दीगर खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुमे में कहा है कि मुल्क की आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर 10 सालों से जेल में बंद खास तौर पर कमजोर समाजी माशी तबके से आने वाले कैदियों को रिहा करने के लिए मरकजी रियासती हुकूमत को कुछ इकदाम करने चाहिए। बेंच ने मामले में खुद नोटिस लेते हुए सलाह दी कि 10 सालों से जेल में बंद कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जबकि 14 सालों से बंद कैदियों की सजा में रियायत पर गौर व फिक्र करना चाहिए। बेंच ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो तमाम रियासती हुकूमतों के लिए यकसा रियायत की पॉलिसी तैयार की जानी चाहिए। काबुल में एक बम धमाके के नतीजे में अफगानिस्तान की शिया बरादरी की अक्सरियत वाले इलाके में 8 शहरी जाँ बहक हो गए। डॉन में शाये होने वाली AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के तर्जुमान खालिद ज़दरान ने सहाफियों को एक बयान में कहा कि यह धमाका उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान में अहले तशीफ बरादरी के लोग मुहर्रम की याद मना रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि बम हमले में 18 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हुकूमती तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने अमवात की तस्दीक करते हुए कहा कि यह बम धमाका उन लोगों का काम था जो इस्लाम और मुल्क के दुश्मन हैं। मरकज ने दिल्ली, केरला और महाराष्ट्र समेत 7 रियासतों को खत लिखकर मुल्क में बढ़ते हुए कोविड इन्फेक्शन पर तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने आइंदा त्योहार के मौसम में मोहतात रहने को भी कहा है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी फलाह व बहबूद ने हफ्ते को कहा कि वजारत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा और तमिलनाडु के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को हेल्थ सेक्रेटरियों को अलग अलग खत लिखे हैं। मिस्टर भूषण ने हर रियासत के उन अजला की अलग अलग तफसीलात बताई जहां पिछले एक महीने में कोविड इन्फेक्शन में तेजी से इजाफा हुआ है। खतूत में कहा गया है कि तमाम रियासतों को आइंदा त्योहार के मौसम के पेश नजर इजाफी चौकसी इख्तियार करनी चाहिए और कोविड के उसूलों पर सख्ती से अमल करना चाहिए। मस्जिद नूर महल हजरतगंज में अशरे मजालिस का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले की 7वीं मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना अरशद हुसैन मूसवी ने अखलाक व किरदार की तामीर और उसकी अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए नमूने अमल बनाया। नबी जैसा बनने का यह मतलब नहीं है कि कोई शख्स नबी के बराबर बन जाएगा या अली के बराबर बन जाएगा, बल्कि उसका मतलब यह है कि उनकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में ढाला जाए और उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। मौलाना ने कहा कि खंदा पेशानी से गुफ्तगू करना भी सदका है। आखिर में उन्होंने 13 साला हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान फरमाए। मौलाना रजा हैदर ने आज मकबरा सादत अली खां में अशरे मजालिस के सिलसिले की 7वीं मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि कुरान में 2 तरह की आयतें हैं, एक वो जो मुहकमात हैं और यही उम्मुल किताब यानी कुरान और दीन की बुनियाद हैं, और दूसरी वो है जो मुतशाबिहात हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह को है या रासिखून फिल इल्म यानी जिन्हें अल्लाह खुद कुरान की फहम अता करता है। आज के खिताब को उन्होंने कुरान और कुरान फहमी पर मरकूज किया। उन्होंने कहा कि कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ लोगों के सोचने और उनकी फिक्रों में है, इसलिए कुरान में गौर करना जरूरी है। नबी के हवाले से मौलाना ने कहा कि अली मुतरजिम कुरान है, कुरान को समझना है तो अली के दर पर आना होगा। आखिर में जनाब कासिम के मसाइब बयान किए गए। अयाम अज़ा के 7वें दिन हफ्ते को अज़ादारों ने इमाम हसन के यतीम और इमाम हुसैन के भतीजे जनाब कासिम की शहादत का गम मनाया गया। सुबह से रात तक मजलिस में उलमा व ज़ाकिरीन ने जनाब कासिम की करबला के मैदान में हुई दर्दनाक शहादत और लाशें के पामाल होने का मंजर बयान किया तो अज़ादार बेकरार होकर गिरिया करने लगे।
امام بالا غفران مآب میں ماہ محرم الحرام کی 7ویں مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا سید قلب جواد نقوی نے قرآن کی روشنی میں وسیلے کی عظمت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ بغیر وسیلے کے نہ ہم اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کوئی عمل قبولیت کی سند پا سکتا ہے۔ مجلس کے آخر میں انہوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت کے المناک واقعے کو بیان کر کے مجلس کو ختم کیا۔ امام بالا جنت مآب تقی صاحب میں مولانا سیف عباس نقوی نے کہا کہ ولایت کا ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ ولایت ہی وہ طاقت ہے۔ جب بھی اسلام پر وقت پڑا آگے آ کر مدد کی، کوئی بھی وقت ہو وہی لوگ سامنے آئے جنہیں اللہ نے اپنا ولی بنا کر دین کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ مجلس کے بعد جناب قاسم کے تابوت کی زیارت کرائی گئی۔ امام بالا ناظم صاحب میں آج مرثیے کی 7ویں مجلس کو محسن عباس نے خطاب کیا۔ انہوں نے حضرت قاسم ابن حسن کے حال کا میر انیس کا تصنیف کردہ مرثیہ پیش کیا۔ روضہ حضرت مسلم میں مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا تقی رضا نے کہا کہ رسول نے اپنی 63 سالہ زندگی میں 40 سال خاموش رہ کر گزارے اور 23 سال کی زندگی میں وہ کام کیے کہ آج ذرے ذرے سے اللہ کے وحدانیت کے ساتھ رسول خدا کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اسی اسلام اور رسالت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ عظیم قربانی دے کر اسلام کو بچایا۔ امام بالا قصر حسینی بلوچ پورہ میں مولانا محمد میاں عابدی نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول خدا 2 چیزیں چھوڑ گئے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ قرآن حکم دین ہے اور اہل بیت اسے بچانے والا، اس لیے اگر کسی کو پورا دین چاہیے تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کے کردار کو بھی اپنانا پڑے گا۔ امام بارگاہ حسینی میں مولانا مسیب رضوی نے کہا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہم پر واجب ہے اسی طرح رسول کی اطاعت بھی واجب ہے، اور رسول کو سمجھنے کے لیے جب تک در اہل بیت پر نہیں آئیں گے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ عزاخانہ مرحوم مولانا محمد عباس صاحب علی کالونی لکھنؤ میں آج 7 محرم کی مجلس ولی خدا کون کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے مولانا جاوید حیدر زیدی زید پوری نے کہا کہ ولی خدا کی اطاعت ہم پر ہر لمحہ واجب ہے، ہماری حیات کا کوئی بھی حصہ ولی خدا کی اطاعت سے خالی نہ ہو۔ آخر میں مولانا نے امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے جناب قاسم کے مصائب پیش کیے۔ امام بارگاہ مہدی امین آباد لکھنؤ میں مولانا سید راہب حسن زیدی نے دین اور دینی موضوع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دین کے احکام میں سختی نہیں ہے، بہت آسانی ہے، بس ہم ارادہ کریں کہ آج سے ہم دینی احکام پر عمل کریں گے تو اللہ خود بخود ہمارے لیے آسانی فراہم کر دے گا۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ دینی احکام پر عمل کرو، دین سے دوری اختیار نہ کرو، اور دینی احکام پر عمل کرنا ہر حسینی کا فریضہ ہے۔ عزاخانہ مرزا باقر حسین مرحوم کشمیری محلہ تراہا لکھنؤ کی 7ویں مجلس صبح قیامت تک کربلا ایک درسگاہ کے عنوان پر مولانا سید قائم رضا رضوی سلطنت منزل حامد روڈ لکھنؤ کے 100 سال پرانے عزاخانے میں مولانا سید حمید الحسن نے فضائل امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام پر ایسی روشنی ڈالی کہ سلطنت منزل کے در و دیوار داد و تحسین اور صلوات کے نعروں سے گونجنے لگے۔ آخر میں مصائب سید الشہداء کو دلسوز اور پرآشوب انداز میں اس طرح بیان کیا کہ عزاداروں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ محرم کے دوران نکلنے والے جلوسوں میں اتوار کو 8ویں محرم کے موقع پر گومتی کنارے واقع دریا والی مسجد سے علم فاتح فرات کا جلوس نکالا جائے گا، جس کی تیاری پوری کر لی گئی ہے۔ حضرت علی کی تمنا اور حضرت امام حسین کے بھائی و لشکر حسینی کے علمدار حضرت عباس علیہ السلام کی یاد میں نکلنے والا جلوس سخت انتظامات کے بیچ چوک منڈی واقع امام باڑہ غفران مآب جائے گا۔ جلوس سے پہلے مولانا کلب جواد مجلس کو خطاب کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں ہفتے کو آصفی امام باڑے سے شاہی مہدی کا جلوس عقیدت اور شان و شوکت کے ساتھ نکالا گیا۔ جلوس میں ذوالجناح حضرت عباس کے علم کے ساتھ 10 اور علم تابوت شامل تھے۔ جلوس کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ پانی، سبیل اور لنگر کا انتظام تھا۔ ادھر کشمیری محلہ واقع شرگاہ پارک سے درگاہ حضرت عباس تک مہدی کے جلوس کی زیارت کرائی گئی۔ اس دوران قمع کا ماتم ہوا۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے زیر اہتمام ہونے والے 10 روزہ جلسہ ہائے شہدائے دین حق و اصلاح معاشرہ کے تحت 7ویں جلسے کو خطاب کرتے ہوئے قاری ہارون نظامی نے کہا کہ اسلام کے دشمنوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی خاص طور پر 2 طرح سے کوششیں کی، ایک کھلے طور پر دشمنی کی اور دوسرے دوستی کے پردے میں دشمنی کی، جس کو منافقت کہتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اسلام کو کھلے دشمنوں نے زیادہ نقصان پہنچایا یا منافقوں نے، لیکن نبی رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حضرت حسین علیہ السلام کو دونوں طرح کے دشمنوں نے نقصان پہنچایا، لیکن امام حسین احقاق حق اور ابطال باطل کی علامت بن کر ابھرے۔
درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ذکر شہداء کربلا جلسے کی صدارت درگاہ کے سجادہ نشین و متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اجمل حسین صابری نے کہا کہ مالک کربلا اور شہادت حسین رہتی دنیا تک عظیم پیغام اور دعوت و تبلیغ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سنی بورڈ آف انڈیا نظام باغ کے تحت محفل نور میں 7واں جلسہ شہداء اسلام بورڈ کے صدر شہاب الدین خان کی سرپرستی اور بزرگ شاعر عثمان اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ نظامت کے فرائض عاصم کاکوروی نے انجام دیے۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا کفیل احمد ندوی نے کہا کہ حضرت سیدنا حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرأت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ شہر کی تاریخی ایک منارہ مسجد اکبری گیٹ میں مرکزی جمعیت الحفاظ کی جانب سے ہونے والے 10 روزہ تذکرہ شہداء کرام کے 7ویں جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا غیاث احمد قاسمی نے کہا کہ اس امت میں صحابہ کرام کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت عالم انسانیت کے لیے نجوم ہدایت ہیں۔ خلیل اختر شبو، محمد عرشی، قاری محمد وصفی وغیرہ نے نعت و منقبت کے منظوم نذرانے پیش کیے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق عزاخانہ ابو طالب محلہ محمود پورہ املو مبارک پور میں مجلس عزا کا انعقاد ہوا اور صحن امام باڑہ میں علم مبارک نصب کیے گئے، جس کے گرد ماتمداروں اور زائروں کا مجمع ماتم کھنا ہوا، جس میں انجمن حسینیہ، انجمن جوانان حسینی اور انجمن امامیہ نے نوحہ خوانی اور سینہ زنی کی۔ اس موقع پر مولانا ابن حسن املوی واعظ نے اپنے ایک بیان میں عزاداران امام مظلوم کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے عقیدت و احترام کے ساتھ پرامن طور پر عزاداری منانے اور ملک میں امن و امان کی برقراری اور ترقی کے لیے دعائیں کرنے کی اپیل کی۔ آگرہ میں اسلامی مہینے محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شان میں ایک مسالمہ پروگرام شاعر مرحوم سید تنویر مصطفیٰ علی کی تنظیم انجمن نشاط ادب کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ پروگرام کی صدارت محمد اجمل علی شاہ نے کی اور نظامت شاہد ندیم نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر بی جے پی اقلیتی مورچے کے شہر صدر حاجی الطاف حسین موجود تھے۔ پروگرام کے اختتام پر انجمن نشاط ادب کے جنرل سیکریٹری سید خادم علی ہاشمی نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ جون پور میں 7 محرم کی مجلس کو حجت الاسلام مولانا سید شمیم الحسن نے خطاب کیا۔ بعد ختم مجلس علم مبارک اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا، جو اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا امام باڑہ نبی صاحب پہ اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران مقامی انجمنوں نے جلوس کے ہمراہ نوحہ و ماتم کیا۔ جون پور کا تاریخی 8ویں محرم کا جلوس امام باڑہ ناظم علی خان منڈی نصیب خان سے اتوار کو نکلے گا، جس میں 1 بجے دن میں مجلس منعقد ہوگی، جسے سائنٹسٹ سید کلب رضا صاحب خطاب کریں گے۔ بعد مجلس شبیہ ذوالجناح اور گہوارہ حضرت علی اصغر برآمد ہوگا۔ معرفت اہل بیت کے بغیر معرفت پروردگار ممکن نہیں۔ یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے والوں کو خدا اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ بات مولانا ہلال عباس نے بارہ بنکی میں عشرے کی 7ویں مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتباع امیر المؤمنین معراج ہے۔ اپنے کردار کو ان کے کردار میں اس طرح ڈھالیں کہ ہر طرح سے پورا کردار علی دکھائی دے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ آخر میں مولانا نے مصائب پیش کیے جس سے مومن رو پڑے۔ انجمن زینت العزا عالمپور کی جانب سے 11 محرم کو یوم زینب حسب دستور سابق مخصوص انداز میں منایا جائے گا۔ شبیہ ذوالجناح حسینیہ مبارک علی اور حسینیہ مختار علی سے برآمد ہو کر حسینیہ عاشق علی مرحوم میں جائے گا، جس کی پہلی مجلس 9 بجے صبح حسینیہ سید عاشق علی مرحوم میں منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو مولانا اقرار حسین سلطان پوری خطاب کریں گے۔ بعد جلوس علم مبارک اور ذریح اقدس برآمد ہوگا، جس میں انجمن ہائے ماتم و نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے ساتھ جلوس برآمد کریں گی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے کے نتیجے میں فلسطینی اسلامی جہاد تحریک کے ایک اعلیٰ کمانڈر سمیت 15 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے اسلامی جہاد کے خلاف حملہ کیا ہے، جس میں اس کے کمانڈر کو مار دیا گیا، جن پر اسرائیل کے اندر ہوئے حالیہ حملوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ اسرائیلی بمباری اعلان جنگ کے مترادف ہے اور چند گھنٹے بعد 100 سے زیادہ راکٹوں کے حملے کے ذریعے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی گئی، حالانکہ اسرائیل کے اندر ہلاکتوں کی فوری طور پر کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا سیکورٹی زوال شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے عزاداران حسینی کے ایک عظیم اجتماع سے اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حزب اللہ کے سپاہی غاصب و جعلی صہیونی حکومت کا خاتمہ کر کے صفحہ ہستی سے اسرائیل کو مٹائے جانے کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ آرزو پوری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہداء کے مکتب کے تربیت یافتہ حریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور اس معرکے میں یقیناً فرزندان اسلام کو ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ امریکہ کے
شہر نیو میکسیکو کی پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ 9 ماہ کے دوران 3 مسلمان شہریوں کو ان کے مذہب اور نسل کی وجہ سے نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ گزشتہ 10 دنوں میں ایک ہی مسجد کے 2 اراکین کو بھی قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی حد تک ممکن ہے کہ ان کا قتل نومبر میں ہونے والے قتل سے منسلک ہو، جب ایک افغان مہاجر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کے ڈپٹی کمانڈر نے بتایا کہ ان تمام متاثرین میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ان کی نسل اور ان کا مذہب۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن نے اعلان کیا ہے کہ ان واقعات کے ذمہ دار افراد کی معلومات دینے پر $5000 کا انعام دیا جائے گا۔ برطانوی کابینہ کے ایک رکن نے تسلیم کیا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وزیر اعظم بورس جانسن کہاں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جب وزیر اعظم چھٹی کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اسی ہفتے بینک آف انگلینڈ نے خبردار کیا تھا کہ 1 سال طویل کساد بازاری آنے والی ہے۔ بینک بڑھتی ہوئی افراط زر پر لگام لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پیش گوئی بھی کی کہ برطانیہ کی معیشت چوتھی سہ ماہی میں کساد بازاری میں داخل ہو جائے گی، جو 2023 کے آخر تک جاری رہے گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق یوکرینی فورسز اسکولوں اور ہسپتالوں میں اپنے اڈے بنا کر عام شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یوکرین دفتر کے سربراہ نے اپنے عہدے سے اس رپورٹ پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اس رپورٹ کو ماسکو حکومت کے پروپیگنڈا کی بازگشت قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی بھلائی کے لیے کیے گئے کسی بھی کام میں مقامی سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جانا چاہیے اور اس کے نتائج کے بارے میں بہت اچھی طرح سوچا جانا چاہیے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر